मेरी सास ने मुझे बरी में पूरे 30 फैंसी जोड़े दिए थे। अभी मेरी शादी को एक हफ्ता ही हुआ था। मेरी सास का कहना था मैं इनकी दी हुई बरी में से रोज़ एक जोड़ा निकाल कर पहनूं। मुझे इनकी ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बरी में सारे फैंसी और बड़े ही महंगे जोड़े दिए थे। मैं इतने ज़्यादा काम वाले जोड़े घर में कैसे पहन सकती थी? मगर सास की खुशी के लिए मैंने इन्हें इनकार ना किया और इनकी बात सर झुकाकर मान ली। पर हैरत की बात तो ये थी कि मैं जैसे ही नहाकर निकलती तो मेरी सास मुझे कहती, बहू अपना पुराना जोड़ा मुझे दे दो, ये गंदा हो गया है। मैं तुम्हें इसके बदले में बाजार से नया जोड़ा ला दूंगी। मैं हैरान होती कि भला एक दिन का पहना हुआ जोड़ा कैसे गंदा हो सकता है। फिर मेरी सास इसी दिन मुझे बाजार ले जाती और मेरी पसंद का जोड़ा मुझे खरीद कर ले देती और मेरा पुराना जोड़ा अपने पास रख लेती। फिर रात होते ही वो जोड़ा उठाकर छत पर चली जाती, जहाँ मेरी सास के अलावा किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। वो दिन में 2 से 3 बार छत पर बने हुए कमरे में जाती थीं। अगर इस बात का जिक्र मैं अपनी सास से करती कि वो मेरे जोड़े रात के वक्त छत पर क्यों ले जाती हैं, तब वो गुस्सा कर जाती और मुझे डांट कर अपने कमरे में भेज देती। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि मेरी सास मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अब मैं भी इस घर की बहू थी और अब इस घर का हिस्सा बन गई थी। इन्हें मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए था। मैं इस बात पर इनसे खफा रहने लगी थी। फिर एक रोज़ मेरी सास दोपहर के वक़्त सोई हुई थी। मैं छुपकर जल्दी से ऊपर चली गई और जैसे ही मैंने इस कमरे में झांका तो मुझे चक्कर से आ गए, क्योंकि वहाँ तो मेरे सारे जोड़े एक बदसूरत। मेरा नाम रहीला है। मैं कराची शहर की रहने वाली हूँ। मैं जब पैदा हुई तो मेरे वालिद की खुशी की कोई इंतहा न रही और उन्होंने पूरे मोहल्ले में 3 रोज़ तक मिठाई बांटी थी। इनके तो खुशी से पाँव भी ज़मीन पर ना लगते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई बेटी की पैदाइश पर भी इतना खुश होता है क्या? हाँ जी, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मैं अपने 7 भाइयों के बाद पैदा हुई थी। मैं अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरे 7 भाई मुझसे बड़े थे। मेरे वालिदैन को बेटी की बहुत चाह थी, इसीलिए मेरी पैदाइश पर उन्होंने खूब जश्न मनाया और मेरी परवरिश में उन्होंने कोई कमी ना छोड़ी। मेरे वालिद ने कराची की एक बहुत बड़ी मार्केट में अपनी बर्तनों की दुकान बनाई हुई थी, जो अच्छी खासी चलती थी। घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। मेरे वालिदैन ने मुझे और मेरे सातों भाइयों को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। मेरे सातों भाइयों को मैट्रिक करवाने के बाद वालिद साहब ने अपने साथ काम में लगा दिया, क्योंकि इनका काम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और इनसे अकेले इतना सारा कारोबार संभाला नहीं जा रहा था। अल्लाह ताला के फजल से वालिद साहब ने मार्केट में एक दुकान से 3 दुकानें बना ली थीं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसीलिए वालिद साहब ने मुझे पढ़ने दिया। मगर मैंने जैसे ही बीए मुकम्मल किया तो इन्हें मेरी शादी की फ़िक्र लग गई, क्योंकि मैं अब 20 साल की हो चुकी थी और वालिद साहब चाहते थे कि अब मेरी जल्दी से शादी हो जाए, क्योंकि मेरे तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। ख़ानदान में कोई मुनासिब रिश्ता ना होने की वजह से अम्मी ने एक रिश्ते करवाने वाली को कह दिया और बहुत ही जल्द वो मेरे लिए एक रिश्ता ले आई। लड़के का नाम जमील था और वो एक प्राइवेट अदारे में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर लगा हुआ था। माहाना 1 लाख तनख्वाह थी और सबसे बढ़कर ये कि जमील मुझे और मेरे घर वालों को बहुत ही पसंद आया था। मेरी रजामंदी से मेरे वालिदैन ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। 2 माह बाद मेरी और जमील की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई थी। मैं दुल्हन बनकर जमील के घर आ चुकी। जमील को मैंने अपनी सोच से भी ज़्यादा बढ़कर पाया। इनमें वो हर खूबी थी जो एक अच्छे मर्द में होती है। मेरे ससुराल में मेरी सास, ससुर, शोहर, 3 देवर और एक नंद रहती थी। ये कुल 7 अफराद थे। मगर ससुराल आकर मैंने एक अजीब बात नोट की कि मेरे ससुराल में 7 अफराद थे, मगर खाना हमेशा 8 लोगों के लिए पकता था। अभी मेरी शादी को 2-3 दिन ही हुए थे, इसलिए घर के सारे काम मेरी सास ही करती थी। मेरे ससुर और शोहर जॉब करते थे,
اسی لیے وہ جلدی جلدی ناشتہ کر کے دفتر چلے جاتے۔ شوہر کی وجہ سے میں بھی جلدی جاگ جاتی، اور جب ہمارا ناشتہ کمرے میں آ جاتا تو میں بھی اس کے ساتھ ناشتہ کر لیتی۔ وہ ناشتے کے بعد دفتر چلا جاتا اور میں اپنے کمرے کی صفائی کر کے باورچی خانے میں آ جاتی، جہاں میری ساس ناشتہ بنا رہی ہوتی۔ میرے 3 دیور ابھی چھوٹے تھے اور ان میں سے 2 اسکول جاتے تھے، جبکہ ان سے بڑے والا کالج جاتا تھا۔ اسی لیے صبح سویرے وہ سب بہت شور مچاتے ہیں، اور جب وہ تینوں گھر سے نکل جاتے تو گھر میں بالکل خاموشی چھا جاتی، کیونکہ اب گھر میں میری ساس اور نندیں ہی رہ جاتی تھیں۔ ایسے میں میری ساس 2 پراٹھے بنانے کی بجائے 3 بنا لیتیں، بلکہ مجھ سے نظر بچا کر ایک چھوٹی سی ٹرے سجا لیتیں۔ میری نند وہی باورچی خانے میں ناشتہ کر لیتی اور پھر اسکول چلی جاتی۔ ایسے میں وہ چھوٹی سی ٹرے دیکھ کر میں حیران رہ جاتی، مگر میری ساس میرے باورچی خانے میں ہونے تک وہ ٹرے مجھ سے چھپا کر رکھتی۔ ابھی میری شادی کو 1 ہفتہ ہی ہوا تھا، اسی لیے میں یہ دیکھ کر سوچتی تھی کہ اس گھر میں 8واں کون تھا جس کے لیے میری ساس ٹرے سجاتی تھی۔ میری ساس نے مجھے بری میں 30-35 جوڑے دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں روز جمیل کے آنے سے پہلے نہا دھو کر ان کی دی ہوئی بری میں سے ایک جوڑا پہن کر بیٹھوں۔ مجھے فینسی جوڑے پہننے کا شوق نہ تھا، مگر ساس کے کہنے پر میں روز ایک فینسی جوڑا پہننے لگی۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں جب بھی نہا کر نکلتی تو ساس مجھے کہتی، بہو اپنا پرانا جوڑا مجھے دے دو، وہ گندا ہو گیا ہوگا، میں تمہیں اس کے بدلے بازار سے نیا جوڑا لے دوں گی۔ ان کی یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی، مگر میں چپ کر کے انہیں اپنا پرانا جوڑا دے دیتی اور وہ مجھے اس کے بدلے ایک نیا جوڑا لا دیتی۔ میں ان کی یہ بات سمجھ نہ پائی تھی۔ پھر ایک دن میری نند نے اپنے اسکول کے لیے کچھ چیزیں خریدنی تھیں۔ میری ساس اور نند نے بازار جانے کا پروگرام بنا لیا۔ مجھے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، آج میں تمہیں تمہاری پسند کا جوڑا لے دوں گی۔ میں گھر میں اکیلی بور ہو رہی تھی، اسی لیے میں ان کے ساتھ بازار چل پڑی۔ ویسے بھی میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ پہلے میری ساس نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ سامان خریدا اور پھر وہ مجھے ایک کپڑے کی دکان پر لے گئیں، جہاں انہوں نے مجھے میری پسند کا فینسی جوڑا خرید کر دیا۔ پھر اسی وقت میں نے دیکھا کہ میری نند اور ساس نے ہی مجھ سے چھپ کر ایک بچے کے کپڑے خرید لیے۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی کہ ہمارے گھر میں اتنا چھوٹا سا بچہ کون تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید وہ ہمارے ہونے والے بچے کے لیے ہی کپڑے خرید رہے تھے، مگر پھر میں نے سوچا اب یہ تو خوشی کی بات ہے، اسی لیے انہیں مجھ سے یہ بات نہیں چھپانی چاہیے تھی، بلکہ مجھے وہ کپڑے بھی دکھانے چاہیے۔ خیر یہ تو میں جان گئی تھی کہ وہ مجھ سے بہت کچھ چھپا رہے تھے اور مجھے کچھ بتانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ میں یہ بات اپنے شوہر سے بھی نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ نیا نیا ساتھ تھا، کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں ان کے گھر والوں پر شک کر رہی ہوں۔ اسی لیے میں نے یہ بات ان سے نہیں پوچھی، بلکہ میں تو بار بار اس بات کو نظر انداز کر دیتی تھی، مگر بار بار یہ بات میرے سامنے آ جاتی، کیونکہ اب میں بھی اس گھر کا فرد تھی، اور روز میری ساس کا مجھے کہنا کہ تمہارا کل والا جوڑا گندا ہو گیا ہے، تم نہا کر نیا جوڑا پہن لو اور یہ مجھے دے دو۔ مجھے یہ سب بڑا عجیب لگتا تھا۔ بھلا ایک دن میں ایک نیا فینسی جوڑا کیسے گندا ہو سکتا تھا، جبکہ میں تو سارا دن اپنے کمرے میں رہتی تھی، نیا جوڑا پہن کر نہ باہر جاتی اور نہ ہی کوئی کام کرتی۔ میں روز نہا کر نیا جوڑا پہن لیتی اور پرانا جوڑا ساس کو دینے کے بعد ان کے پاس بیٹھ جاتی۔ میری ساس جوڑا لینے کے بعد بار بار چھت پر بنے ہوئے کمرے کی طرف دیکھتی، گھر کی چھت پر بنا کمرہ جہاں صرف میری ساس جاتی تھیں۔ میں سوچنے لگی کہ وہاں ایسا کیا تھا جو میری ساس کی نظریں بار بار وہیں اٹھ جاتی تھیں۔ پھر ایک دن شام کو میں نے چائے بنائی تو میں نے سارا دودھ چائے میں ڈال دیا۔ جب ہم چائے پی رہے تھے تب میری ساس نے دودھ کا پوچھ لیا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے تو سارا دودھ چائے میں ڈال دیا۔ یہ سن کر وہ فکر مند ہو گئیں اور انہوں نے جلدی سے ہی میرے دیور کو بازار سے دودھ لینے بھیج دیا اور اس بیچارے کو چائے بھی نہیں پینے دی۔ اس بات نے مجھے اور حیران کر دیا تھا۔ پھر ایسی کئی باتیں ہونے لگیں جن سے مجھے شک ہونے لگا
کہ میرے سسرال والے کچھ تو چھپا رہی ہیں۔ ساس کا روز مجھے نیا جوڑا لا کر دینا اور میرا پرانا جوڑا اپنے پاس رکھ لینا، یہ سب باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ پھر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میں گھر کے کام کرنے لگی اور اب مجھ پر کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی آ گئی تھی۔ اس سے پہلے گھر کے سارے کام میری ساس کر دیا کرتی اور شام کے وقت میری نند ان کی مدد کر دیا کرتی، مگر میں اوپری منزل کے کمرے تک کبھی نہیں گئی تھی کیونکہ میری ساس اس کی صفائی خود ہی کر دیا کرتی اور وہ یہ سب اس وقت کرتی جب میں اپنے کمرے میں آ جاتی تاکہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چل سکے۔ مگر کب تک ایسا چلتا؟ آخر میں بھی اس گھر کی بہو تھی، یہ لوگ مجھ سے یہ راز کب تک چھپا سکتے تھے؟ اور پھر وہی ہوا۔ ایک دن میں نے دوپہر کا کھانا بنایا۔ دوپہر کے وقت گھر میں اور صرف میری ساس ہوتے تھے، مگر میں اپنے تینوں دیور اور ان کا کھانا بھی پکاتی کیونکہ وہ عام طور پر دن کے 2 بجے تک گھر آ جاتے، مگر میں اور میری ساس 12:30 بجے تک کھانا کھا لیتے۔ اس دن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں نے کھانے کے بعد اپنی ساس کو بتایا اور کمرے میں آ گئی۔ طبیعت خرابی کے باوجود مجھے نیند نہیں آئی۔ طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو میں نے سوچا کہ سر درد کی گولی لے لوں، اس درد سے تو آرام آ جائے۔ اسی لیے میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابھی میں برآمدے میں ہی تھی کہ میں نے باورچی خانے میں اپنی ساس کو ایک پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم دونوں ساس بہو نے مل کر کھانا کھایا۔ اچانک میری ساس کو پھر سے بھوک لگ گئی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا تھا۔ اسی وقت میں اور بھی حیران رہ گئی جب میری ساس نے وہ پلیٹ ٹرے میں رکھ دی اور اسے اپنے دوپٹے سے ڈھانپ کر باورچی خانے سے باہر نکلیں اور سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر جانے لگیں۔ میں جلدی سے برآمدے کے پلر کے پیچھے چھپ گئی تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ لیں۔ پھر میں نے اپنی ساس کو اس کمرے میں کھانا لے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں ابھی تک وہی کھڑی تھی کہ اچانک سے ساس نیچے آئی اور میرے بری کے جوڑے جنہیں وہ ہمیشہ گندا گندا کہہ کر مجھ سے لے لیتی تھیں، وہ سارے فینسی جوڑے بھی اٹھا کر چھت پر لی گئیں۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ ضرور اس گھر میں کوئی گڑبڑ ہے، کچھ تو غلط ہو رہا تھا کیونکہ مجھ سے یہ سب کچھ چھپایا جا رہا تھا۔ کہیں میری ساس میری شادی والے جوڑوں پر کوئی جادو یا تعویذ تو نہیں کر رہی تھیں؟ میرے دماغ میں بہت سی باتیں آ رہی تھیں۔ میں اس گھر کی بہو تھی اور اب تو اس گھر کا حصہ بھی بن گئی تھی۔ آخر چھت پر کیا ہو رہا تھا؟ مجھے اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا۔ میں یہ بات سوچ کر اپنے سسرال والوں سے خفا ہو گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے بھلے کے لیے تھا۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اب ساس کو سارا دن باتوں میں لگائی رکھوں گی اور اوپر جانے ہی نہیں دوں گی۔ اگلے روز میں نے نیا فینسی جوڑا پہننے سے انکار کر دیا تو میری ساس نے مجھے خوب ڈانٹا اور کہا کہ بہو، اسے ہماری گھر کی رسم ہی سمجھو، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو یہ سب کرنا ہی پڑے گا۔ میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے شوہر کو اس بات کا پتہ چل گیا اور انہوں نے اپنی ماں کے کہنے پر مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ اسی لیے میں نے نہا کر ساس کا دیا ہوا جوڑا پہن لیا اور اپنا اترا ہوا جوڑا ساس کو دے دیا، مگر میں نے پلان کے مطابق ساس کو سارا دن باتوں میں لگائے رکھا۔ آج دوپہر کو انہیں اوپر جانے کا موقع نہ ملا۔ مجھے ان کے چہرے سے واضح کوئی پریشانی محسوس ہو رہی تھی۔ شام کو میرے شوہر جمیل آئے تو میں مجبوراً ساس کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی، مگر میری نظریں ساس کے کمرے کی طرف تھیں۔ رات کے 9 بجے پھر اسی طرح میری ساس ایک ٹرے اور میرا اتارا ہوا جوڑا لے کر چھت پر چلی گئیں۔ میں چپ کر کے انہیں دیکھتی رہی۔ اب تو اس راز کو جاننے کے لیے میرے سر پر ایک جنون سوار ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک دن اس کمرے میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر وہاں کون ہے اور میرے اتارے ہوئے فینسی جوڑوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ آخر کار مجھے وہ دن مل ہی گیا۔ اس دن جب میری ساس نہانے کے لیے باتھ روم میں گئی تو میں نے سوچا اب یہ اچھا موقع ہے کہ میں اس کمرے میں جا کر جھانک لوں۔ اسی لیے میں جلدی سے اوپری سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سچ تو یہ تھا
کہ ایسا کرتے ہوئے میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کوئی دروازے سے اندر نہ آ جائے، مگر میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا، اسی لیے میں رکی نہیں اور اس بند کمرے کے سامنے پہنچ گئی۔ اور جیسے ہی میں نے اس میں جھانکا تو آگے کا منظر دیکھ کر مجھے چکر آ گئی اور میں گر کر بھی ہوش ہو گئی، کیونکہ وہ تو ایک بلانما چیز تھی جو سامنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور میرے سارے کپڑے سامنے ایک ہینگر پر لٹکے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ اتنا عجیب و غریب تھا کہ میں اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور سب گھر والے ہی میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سب بہت پریشان تھے اور مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میری ساس مجھ سے کہنے لگی، شکر ہے رحیلہ تم ہوش میں آ گئی، ورنہ میں تو تمہیں اوپر والے کمرے کے سامنے بھی ہوش دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ یہ سنتے ہی مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میں نے اس کمرے میں جھانکا تھا، اسی لیے میں نے گھبرا کر اپنی ساس سے پوچھا اوپر والے کمرے میں کون تھا اور وہاں میرے سارے فینسی جوڑے کیوں لٹکائے ہوئے تھے۔ میری یہ بات سن کر میری ساس کچھ دیر کے لیے خاموش رہی اور پھر کہنے لگی، یہ بات میں نے تم سے اس لیے چھپائی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم بھی باقی لوگوں کی طرح سے ڈر جاؤ گی، مگر تم خود ہی اس تک پہنچ گئی۔ یہ کہہ کر میری ساس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کہنے لگی، وہ میری بیٹی ہے جو کہ اس وقت پورے 18 سال کی ہو چکی ہے، مگر اس کا وجود ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے۔ دراصل میرے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی اور مجھ میں مزید بچے پیدا کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ یہ بات اس وقت مجھے ڈاکٹروں نے کہہ دی جب میری بیٹی پیدا ہوئی، مگر میں چاہتی تھی کہ میری ایک اور بیٹی بھی پیدا ہو، اسی لیے میں ایک بار پھر سے امید سے ہو گئی اور میں نے یہ بات سب سے چھپا لی، مگر یہ بات اپنے شوہر سے کیسے چھپا سکتی تھی۔ جب میرے شوہر کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ مجھ سے بہت خفا ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اسے ضائع کروا دو، کیونکہ ڈاکٹر نے تمہیں منع کیا ہے، اب تمہاری صحت اس قابل نہیں کہ تم بچہ پیدا کرو۔ مگر میں ضد پر اڑ گئی۔ پھر ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ اس نے مجھے چیک اپ کے بعد بتایا کہ میری بیٹی ہے اور یہ بچی نارمل نہیں، مگر اب اسے ضائع بھی نہیں کیا جا سکتا، ورنہ میری جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ مجھے اس وقت 8واں مہینہ تھا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ میرے دل میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ سائنس خدا نہیں، اس لیے ان کی کہی ہوئی بات جھوٹ بھی ہو سکتی تھی، مگر مجھے ڈاکٹروں کی بات پر اس وقت یقین آیا جب یہ بچی اس دنیا میں آئی اور ہم سب ڈر گئے، کیونکہ یہ کسی انسان کا بچہ نہیں لگ رہا تھا، اس کی شکل بہت ڈراؤنی تھی۔ سب نے مجھ پر غصہ کیا کہ یہ تمہاری ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب اس بچی کو کوئی بھی گھر لے آنے کو تیار نہیں تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ اس بچی کو کوئی میڈیسن دے کر یہی ختم کر دیا جائے یا پھر کسی فلاحی ادارے میں جمع کروا دیتے ہیں، مگر میں اس کی ماں تھی، میں اسے کیسے مار سکتی تھی یا پھر کیسے اکیلا چھوڑ سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنے گھر والوں سے خوب جھگڑا کیا اور ضد کر کے اس بچی کو اپنے ساتھ لے آئی، اور پھر سب کے فیصلے کے مطابق اس بچی کو اوپر چھت والے کمرے میں رکھا گیا تاکہ کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکے۔ اوپر میرے علاوہ کوئی نہ جاتا اور میں خود ہی اس کا خیال رکھتی، کیونکہ اس کے بہن بھائی بھی تمہاری طرح اسے دیکھ کر ڈر جاتے تھے، مگر میری تو یہ اولاد تھی اور میں نے اسے جنم دیا تھا، اسی لیے مجھے اس کا خیال رکھنا تھا۔ تمہاری شادی سے کچھ دن پہلے میں نے اسے تمہاری بری دکھائی تھی، تب میری بیٹی ضد پر اڑ گئی کہ مجھے بھی ایسے جوڑے چاہیے۔ وہ کہتی تھی کہ آپ مجھے یہ جوڑے دے دیں اور اپنی بہو کے لیے نئے جوڑے بنوا لیں، مگر اس وقت میرے پاس اتنا وقت نہ تھا کیونکہ شادی کو 2 دن رہ گئے تھے۔ تب میں نے اس سے وعدہ کیا کہ شادی کے بعد ایک ایک کر کے یہی سب جوڑے میں تمہیں اوپر لا کر دے دیا کروں گی۔ پھر شادی کے بعد میں تم سے کیسے یہ جوڑے مانگ سکتی تھی، کیونکہ تم نے تو خود ابھی تک ان جوڑوں کو پہنا نہیں تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میرے دماغ میں یہی ترکیب آئی کہ میں تمہیں روز ایک جوڑا پہننے کو کہوں
और अगले रोज़ तुमसे किसी भी बहाने से वो जोड़ा लेकर अपनी बेटी को दे दूँ और तुमको बाज़ार से नया जोड़ा ले दूँ। रहीला, मैं अपनी बेटी को किसी भी हाल में खुश देखना चाहती हूँ, चाहे वो 18 साल की हो गई है, मगर वो इंतहाई ज़िद्दी और चिड़चिड़ी सी है। वो अपनी हर बात मनवा कर ही रहती है। अगर तुम्हें ये सब बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर मेरी सास रोने लगी और फिर मुझसे कहा कि रहीला बेटी, कभी कभी जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरे मरने के बाद इसका कौन ख्याल रखेगा। तब मुझे अपनी इस गलती का एहसास होता है और मैं सोचती हूँ कि काश मैंने उस वक़्त डॉक्टरों की बात मान ली होती तो आज इस बेचारी को भी इतनी तकलीफ़ से ना गुज़रना पड़ता। अपनी सास को यूँ रोता देखकर मैंने इन्हें माफ़ करके अपने सीने से लगा लिया। आखिर मैं बस इतना ही कहूँगी कि दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी कभार ऐसी गलती भी कर लेता है जिसका खमियाजा इसे उम्र भर भुगतना पड़ता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा लालच भी हमें बहुत तकलीफ़ देती है। इसीलिए खुदा से बहुत ज़्यादा मांगने की बजाय अपनी बेहतरी ही मांगनी चाहिए। तो नाज़रीन, कैसी लगी आज की कहानी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।